आपके खिलाफ प्रोपोगंडे भी बहुत हो रहे हैं। दरख्त पे फल हो, लोग पत्थर उसी दरख्त को मारते हैं। तो हमारे लोगों ने तो साहबा कराम को नहीं बख्शा, पैगम्बरों को नहीं बख्शा। हम तो बहुत हकीर से लोग हैं, हमसे यकीनन गलतियाँ भी होती हैं। डोनर आपके कौन हैं? यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहे हैं हमें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड के ज़रिए सपोर्ट करी है। हुकूमत फिर क्यों कोऑर्डिनेशन इस तरीके से नहीं कर रही है और आप लोगों को वसाइल क्यों नहीं दे रही? हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कम से कम अपना PSDP का एक 10% जो फंड है वो एलोकेट करे BRSP के लिए। हम अपनी एडवोकेसी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सोचूं के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचूं के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। नाजरीन, कहा जाता है कि अगर इंसान चाहे, इंसान कमिटेड हो अपनी काज के साथ, अपने मुआशरे के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो दूसरे लोगों के लिए बल्कि पूरी जो दुनिया है उसके लिए एक मिसाल बन सकता है। आज हमारे साथ जो एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, उन्होंने इस मिसाल को हकीकी रूप दिया है। उन्होंने दूसरों के लिए ये प्रूव किया है कि अगर इंसान कमिटेड हो, काज के साथ, जस्टिस करे अपने काम के साथ, तो वो दूसरों के लिए, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक मिसाली किरदार अदा कर सकता है। आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौजूद हैं वो BRSP के CEO नादिर गुल बड़ेश साहब हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि जब से वो इसमें आए हैं, BRSP के CEO बने हैं, BRSP को एक नई मंजिल तक पहुंचा कर लेकर गए हैं। इनकी बिलाशुबा अनगिनत मेहनत इसमें शामिल है। उनसे हम ये पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने क्या मेहनत की, उनका जो टेक्निक थी, उनका जो विजन था वो क्या था कि आज BRSP पूरे बलूचिस्तान में हुकूमत की कारकर्दगी से ज़्यादा ये लोग कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर, सबसे पहले BRSP पर जाने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे और आज इस अहम पोजीशन पर हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा, ताल्लुक़ कहाँ से है और इस मकाम तक कैसे पहुँचे? बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब। मेरा ताल्लुक़ कोयटा से ही है और मैंने अपनी तालीम कोयटा से ही हासिल की और तालीम के दौरान भी मैं काम करता रहा मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अपनी फैमिली को भी मैंने अपलिफ्ट किया। 1993 में मैंने मास्टर किया। इसके बाद अपनी कैरियर का आगाज़ किया। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन में मैंने काम किया। फिर गवर्नमेंट में मुझे एज डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिली, लेकिन 1.5 साल के बाद वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद मैं IUCN वर्ल्ड कॉन्जर्वेशन यूनियन फिर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम करता रहा। फिर 2 साल मैंने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम किया। इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स की मिली, लेकिन मैंने वो रिग्रेट कर दी और मैं 2007 में बलूचिस्तान वापस आ गया ताकि अपने लोगों की खिदमत कर सकें। जो हमने सीखा था मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, हमने सोचा कि उसको बलूचिस्तान के अंदर इस इदारे को स्ट्रेंथन करते हैं। तो 2007 में मैंने ज्वाइन किया BRSP को। और BRSP एक ज़माने में 1984 से लेके एक पॉइंट था, पाक जर्मन सेल्फ हेल्प पॉइंट। इसके बाद 1991 में ये NGO बनी, लेकिन 1994-95 में थोड़ी प्रॉब्लम आई और इदारा हमारा बंद हो गया। 2001 से दोबारा इसको रिवाइव किया गया। तो 2007 में जब मैं आया उस वक्त बहुत स्मॉल स्केल ऑपरेशन था BRSP का और एक डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा था हमारा मस्तूंग में और एक फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से कोई 4 डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंड हुआ। तो 2007 में आके फिर मैंने जो मेरा अपना तजुर्बा था और यकीनन नेक नियति का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, उससे मैंने थोड़ा शुरू किया, कोशिश की, डोनर को अट्रैक्ट किया और एक क्लियर विज़न हमने डेवलप किया कि इस सूबे के अंदर जो हमारे लोग हैं, कोई 60% के करीब हमारी जो आबादी है वो गुर्बत की किसी न किसी कैटेगरी के अंदर फ़ाल करती है। तो उनके लिए कोई ऐसा प्लान प्रोग्राम मुरतब किया जाए कि इन लोगों को गुर्बत के चंगुल से बचाया जाए। तो जो फ़िलासफ़ी हमने जिसकी बुनियाद रखी, जो कि रूरल सपोर्ट प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, उनकी एक ही फ़िलासफ़ी है। हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक सलाहियत दी हुई है, उस सलाहियत को सिर्फ निखारने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा ताल्लुक़ भी गरीब घरानों से था, हमें मौका मिला, हमने तालीम हासिल की, हमें एक्सपोजर मिला, तो हमारी स्टेज पे है। तो हर इंसान को अल्लाह पाक ने वो सलाहियत दी हुई है। तो इसीलिए जो हमारा इदारा है, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो गुर्बत है वो घर की सतह पर पाई जाती है और हमारे जितने भी डेवलपमेंट के पार्टनर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, दूसरे इदारे हों,
وہ ٹھیک ہے، بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں روڈز کے اوپر، بلڈنگز کے اوپر، لیکن جو غریب ہے اس کو صرف مزدوری ہی ملتی ہے اس کے اندر. تو غربت جو ہے وہ جب تک آپ ٹارگیٹڈ ہر گھر کے ساتھ نہ بیٹھیں کہ اس گھر کے اندر کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے، اس کو کوئی آپ ہنر دے سکتے ہیں، تو اس وقت تک اس گھرانے کی غربت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. تو ہم سب سے پہلے ٹارگیٹ کرتے ہیں گھرانے کو. اس کے لیے ایک پیکیج ہے، اس وقت تک ہم کوئی 9,000 گھرانوں کو یہ سپورٹ دے چکے ہیں، جس میں ایک پیکیج ہوتا ہے 50,000 کا تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں، اور کوئی 5,000 سے زیادہ نوجوانوں کو ہم نے ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل دی ہے. تو یہ گھر کی سطح پہ غربت کے حوالے سے ہماری انٹرونشن ہے. پھر اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ جو سوشل سیکٹر سروسز ہیں، کہ اگر ایک بندہ غریب ہے، اس انکم کے حوالے سے آپ نے تھوڑی سپورٹ دے دی کہ وہ کچھ کمانا شروع ہو گیا، لیکن اگر گھر میں ایک بیماری آتی ہے دوبارہ غربت کے چنگل میں چلا جاتا ہے. تو جو سوشل سیکٹر سروسز ہیں اس میں ان کو اسٹرینتھن کرنا بڑا ضروری ہے. تو اسی حوالے سے جو گاؤں کی سطح پہ لوگوں کے مسائل ہیں، ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ادارہ بھی یہ فلاسفی پہ یقین رکھتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں جو صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو اپنے مسائل کا بھی اچھی طرح پتہ ہے اور ہم سے زیادہ بہتر ان کو حل کا بھی پتہ ہے. صحیح. تو ہم گاؤں کی سطح پہ منصوبہ سازی کرتے ہیں کہ اس گاؤں کے مسائل کیا ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ خود کیا کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ابھی یہ جو وبا آئی ہے، اس میں جو حکومت کا جو بھی پیکیج ہوتا ہے اس میں شناخت کارڈ ضروری ہے ہر شخص کا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ شناخت کارڈ بنانا، برتھ رجسٹریشن، شادی کا جو نکاح نامہ ہے وہ ہو گیا، امیونائزیشن ہو گئی، بچہ اگر کوئی محلے کے اندر اسکول میں نہیں جا رہا یا گاؤں کے اندر اسکول نہیں جا رہا، اس کی انرولمنٹ ہو گئی، امیونائزیشن ہو گئی. یہ وہ کام ہے جو بغیر کسی پیسے کے ہو سکتے ہیں. تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے سیلف ہیلپ اپروچ کے اوپر کنوینس کرتے ہیں. پھر جو انہوں نے منصوبہ سازی کی ہوتی ہے گاؤں کی سطح پہ، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریسورس ہیں. مثال اب تک ہم نے کوئی 4,500 قریب انفراسٹرکچر کے ایسے پرووائڈ کیے ہیں جس کے اندر پینے کے پانی کی اسکیمیں ہیں، جس کے اندر اریگیشن کی اسکیمیں ہیں، رورل روڈز ہیں، سینیٹیشن کے پروجیکٹس ہیں. اور اس کے اندر بھی وہ کانٹریکٹنگ نہیں ہوتی ہے. ہم کمیونٹی انسٹیٹیوشن کے اکاؤنٹ میں 80% ریسورسز ڈالتے ہیں، 20% کا اپنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ان کی ضروریات جو ہیں وہ ایڈریس ہوتی ہیں. اور الحمدللہ پچھلے اگر 12 سالوں میں ہم انالائز کریں، 13 سالوں میں جب سے میں آیا ہوں، ہم کوئی 1,000 ہیلتھ فیسلٹیز کو سپورٹ دے رہے ہیں. اس وقت بھی ملیریا کے اندر 1,029 ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جس کے ہم سپورٹ دے رہے ہیں. یہ جو PPHI گورنمنٹ کا ہے، پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو، یہ پورا ادارہ ہم نے اسٹیبلش کیا 2006 سے 2013 تک، پھر اس کو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن بنا دیا گیا. ہم اس وقت کوئی 650 قریب جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ہم سپورٹ دے چکے ہیں، جن میں مدارس بھی ہیں، گورنمنٹ کے اسکول بھی ہیں. یہ سپورٹ ہم دے چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈسیبل لوگ ہیں، جو خصوصی لوگ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ہم اب تک کوئی 5,500 کے قریب لوگوں کو آرتھریٹک پروستھیٹک کی سپورٹ دے چکے ہیں، اسسٹڈ ڈیوائسز ہم دے چکے ہیں. اور ان میں جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں ان کو روزگار کے حوالے سے ہم نے سپورٹ دیا ہے. اسی طرح ہم ایک 3D ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں کہ جو آرتھریٹک پروستھیٹک اگر کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، اس میں 3D ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، جس سے بڑا آسان طریقے سے فوٹو کاپی کے ذریعے وہ پرنٹ نکلتا ہے اور ان کو وہ سپورٹ. تو یہ سپورٹ اس کے ہم دے رہے ہیں. میل نیوٹریشن کے اندر ہم نے سپورٹ دیا ہے، ایگریکلچر، لائف اسٹاک. تو تقریباً تمام شعبہ زندگی کے اندر جو لوگوں کی ضروریات ہے اس میں ہم اپنی کوشش کریں کہ جو وسائل ہمیں ملتے ہیں اس کو ہم جوڈیشس طریقے سے خرچ کریں، اس کو ایمانداری کے ساتھ خرچ کریں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. صحیح. سر، جو آپ لوگوں کی منفرد بات ہے یا منفرد آپ کام کر رہے ہیں سب سے الگ، تو جو میں ریسرچ کر رہا تھا اس پر کہ آپ نے صرف ایک سیکٹر نہیں پکڑا. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شخص اپنے اندر ایک ادارہ ہے، تو آپ لوگ اپنے اندر ایک سوسائٹی ہو. جس طرح سوسائٹی میں مختلف ادارے ہوتے ہیں جو ہم نے بینگ اے سوشل سائنٹسٹ جو ہم نے پڑھا تھا، تو یہ ہے کہ 7 یا 8 وہ پھر بڑھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا میں دیکھ رہا تھا تعلیم پر آپ کام کر رہے ہو، صحت پہ آپ کام کر رہے ہو، سوشل موبلائزیشن پہ آپ کام کر رہے ہو، فزیکل انفراسٹرکچر پہ آپ کام کر رہے ہو، ٹیکنالوجی پر آپ کام کر رہے ہو. تو کس طرح یہ سب کچھ مینیج کر لیتے ہو؟ ہم بیسیکلی لوگوں کو سنتے ہیں. ہم کوئی 30,000 کمیونٹی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم پوری مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم خود عقل کل ہیں اور ہم جا کے گاؤں کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. صحیح. ان کے مسائل کیا ہیں، مشاورت ہم کرتے ہیں، اور پھر ان مسائل کا حل کیا ہے وہ بھی گاؤں کے لوگ ہمیں بہتر بتاتے ہیں. تو ہم بیسیکلی لوگوں کو سنتے ہیں، ان کی مشاورت سے لیڈ ان کی ہوتی ہے، اور اس میں جو ان کی ضروریات ہیں ان کا تعلق تمام شعبہ فکر کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم تمام کے تمام سیکٹر کے اندر اپنی کنٹریبیوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے کیونکہ جو پاورٹی کا وشس سائیکل ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ انکم بڑھا بھی دیں، کوئی فیملی جو ہے اپنا مہینے کا 20-25 ہزار روپے اگر کما بھی لے، اگر ایک بیماری آتی ہے وہ دوبارہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اور کیا حال ہے، ایک میل نیوٹریشن کا کیس آتا ہے وہ دوبارہ پیچھے چلے جاتے ہیں.
تو یہ پینے کا صاف پانی 22% بیماریوں کا تعلق پینے کے صاف پانی سے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی پہ جو مسائل جن کا افیکٹ ہوتا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنی کنٹریبیوشن دیتے ہیں. صحیح ہے سر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کوآرڈینیشن کے طریقے سے چلتے ہیں اور پھر وہ ہوتا ہے. ابھی تک جو BRSP ہے کتنے ڈسٹرکٹوں میں کام کر رہی ہے, مطلب کتنے رورل ایریاز میں کام کر رہی ہے, کتنی یونین کونسل ہیں اس پر؟ اس وقت ہم کوئی 26 اضلاع کے اندر کام کریں. بلوچستان کے اندر ٹوٹل 32 اضلاع ہیں. جی جی. اس میں ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے NRSP, نیشنل رورل سپورٹ پروگرام. جی جی. 5 ڈسٹرکٹ وہ کور کر رہے ہیں. جی. کوئی 25 ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا کام چل رہا ہے. اور اس میں یہ کہ اگر آپ یونین کونسل کہیں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارا کووڈ کا رسپانس ہے, کووڈ-19 یہ کورونا کے حوالے سے, کوئی 326 یونین کونسل کے اندر ہمارا صرف کورونا کا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو بلوچستان میں کل جو ہے نا وہ کوئی 666 رورل یونین کونسلز ہے. اگر آپ کوئٹہ کو نکالتے ہیں تو کوئی 400 قریب یونین کونسل ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہماری پریزنس موجود ہے. غالباً جو آن لائن ڈیٹا تھا اس کے مطابق 422 فگر ملا تھا. بالکل صحیح ہے. تو پھر سر آپ جو اس طرح بڑا کام کر رہے ہو, ظاہری بات ہے اس کے لیے تو بہت سارے ریسورسز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, تو پھر ڈونر آپ کے کون ہیں؟ ہمارے ہم نے ایک ٹرسٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے اور ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں ڈونر جو بھی ہے کہ جو آپ کا جو پیسہ ہے وہ ایک روپیہ ٹیکس پیئر کا, چاہے وہ یورپین ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یا وہ کسی اور ڈونر ایجنسی کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, کہ وہ جوڈیشسلی ایمانداری کے ساتھ خرچ ہوگا. یہ گارنٹی ہماری ہے اور ہمارے کام کا جو طریقہ کار ہے اس میں چوری کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اسی لیے ہمارے اوپر ڈونر کا ٹرسٹ بھی زیادہ ہے. ہمارے سسٹم بڑے اسٹرانگ ہے. اس وقت ہمیں یورپین یونین سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ذریعے سپورٹ کری ہے, ہمیں جرمن کے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں, اقوام متحدہ کے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہماری جو ریسورس موبلائزیشن ہے وہ ٹھیک ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہم کانسیپٹ سوچتے ہیں اس کا واقعتاً لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کا امپیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ لازمی جب آپ کوئی کانسیپٹ دیتے ہیں, کوئی پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں, تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے اثرات غریب آدمی پہ یا لوگوں کے اوپر کیا پڑیں گے. تو جب ہم پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ اثرات نکل کے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ریسورسز ہمیں دیتے ہیں اس کو ہم پراپر طریقے سے خرچ کرتے ہیں, اس کا پراپر حساب کتاب ہوتا ہے. ہمارا اکاؤنٹنگ سسٹم, فائنینشیل مینجمنٹ, ہماری پروکیورمنٹ, ہمارا HR سسٹم یہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہی وہ ریزن ہے کہ جس کے اوپر حکومت وقت کا, حکومت پاکستان کا, حکومت بلوچستان کا, ڈونر ایجنسیز کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے اور ریسورسز آ رہے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں اور جو مسائل ہیں بلوچستان کے اندر, یہ ریسورسز بہت کم ہیں. اگر یہ ریسورسز اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کر لیں اور اس میں حکومت بلوچستان ہماری مدد کرے تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ بلوچستان کے 666 یونین کونسل جو ہے اس کے اندر جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہ ہو سکے. بالکل. تو اس لیے وسائل ٹھیک ہے ہم موبلائز کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ڈونر ہیں باہر کے, ان کا ٹائم باؤنڈ پروگرام ہوتے ہیں, 3 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے, جبکہ غربت ختم کرنے کے لیے آپ کو لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بے شک. اور اس کے لیے صرف حکومت, چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو یا بلوچستان کی حکومت ہو, ان کے وسائل زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر یہ چینل ہو جائیں اسی فلاسفی پہ جس کے اوپر ہم کام کریں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو یہ ایشو ہے ان کو ہم آنے والے 5 سے 7 سالوں کے اندر ایڈریس نہ کر پائیں. صحیح سر, کیونکہ ہمارا ظاہری بات ہے اسی چیز سے ہی ہوتا ہے, ریسرچ تحقیق سے ریلیٹڈ ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو بدقسمتی مجھے جب دیکھنے میں آئی, جب میں نے کمپیریزن بھی کیا, تو مجھے شاید حکومت سے زیادہ آپ لوگوں کا کام دکھا, جو کہ کم وسائل ہیں, آپ لوگوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. دوسرا کیا بات ہے کہ آپ ظاہری بات ہے ان کو دیتے ہوں گے, کوئی پلاننگ بھی دیتے ہوں گے کہ کس طرح, کیونکہ آپ نے ایک پروو کیا ہے, آپ عرصہ ہے مور دین 15 ایئرز آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں, آپ ایک اہم پوزیشن پر ہیں, لوگوں کو کچھ دکھا رہے ہیں تو کچھ لے رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں بہتری لا رہے ہیں. تو حکومت پھر کیوں کوآرڈینیشن اس طریقے سے نہیں کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو وسائل کیوں نہیں دے رہی ہے؟ اسپیشلی میں حکومت بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. میں حکومت بلوچستان کا مشکور ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہمیں کوئی 50 کروڑ روپے کا انڈاؤمنٹ گورنمنٹ نے دیا, اور کام کی ریکگنیشن ہماری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کم از کم اپنا PSDP کا ایک 10% جو فنڈ ہے وہ ایلوکیٹ کرے BRSP کے لیے. ہم اپنی ایڈوکیسی کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری حکومت کو یہ احساس ہوگا کہ ہم جیسے اداروں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارا کام ہے گراس روٹ لیول کے اوپر ہے. چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں ہماری, غریب کمیونٹی ہے, ان کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں, اور حکومت کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ ہر گھر تک پہنچ سکے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں 500 ملین دی ہے, تو یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے
وہ بھی اس کو کنسیڈر اور کرے گی زیادہ کرے گی، اور زیادہ کرے گی یقیناً، کیونکہ ہماری بلوچستان کی پی ایس ڈی پی 100 ارب روپے سے زیادہ ہے، تو اور اس میں سے لیپس ہو اگر جاتے ہیں انفارچونیٹلی ہاتھ سے۔ لیبس بھی ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ میگا پروجیکٹس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ عرصہ جو ہے نا، جو لوگوں کے چھوٹے مسائل ہیں، پینے کا پانی ہو گیا، مسنگ فیسلٹیز ہو گئیں، ایجوکیشن کے حوالے سے جو گیپس ہیں ہمارے، کہ حکومت اس کے اوپر توجہ دے گی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرے گی، اس سے کیونکہ بلوچستان میں جو ہماری آبادی ہے وہ بہت سکیٹرڈ ہے، 19 لوگ پچھلے سینسس کے مطابق پر اسکوائر کلومیٹر تھے، ریسنٹ 2018 کا جو سینسس ہے اس میں 35 لوگ ایک اسکوائر کلومیٹر میں، تو ان لوگوں تک سروسز پہنچانا، یہ ٹپیکل اسٹیریوٹائپ جو اربن ایریا کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے ہٹ کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، ہمیں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اگر کہیں پہ لوگوں کے پینے کا پانی کا مسائل 5 لاکھ روپے میں حل ہوتے ہیں تو وہاں پہ 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، تو اس لیے تھوڑا سا ایک تو یہ ہے کہ جو باٹم اپ پلاننگ ہے، کہ جو منصوبہ سازی ہے وہ گاؤں سے شروع ہو اور پھر وہ آ کے پروونشل لیول کے اوپر کلب ہو، بجائے اس کے کہ ہم اب میں جتنا بھی قابل ہو جاؤں، آپ جتنے بھی قابل ہو جائیں، یا ہمارے حکومت کے اندر جو لوگ ہیں بہت زیادہ قابل بھی ہو جائیں، ہمیں ادراک نہیں ہے کہ جوہان کا، نیچارہ کا، قمردین کاریز کا، توبہ کاکڑی کا یا جھلمکسی کے گاؤں کا ان کے کیا مسائل ہیں، وہ اس علاقے کے لوگ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جیسے سکیٹرڈ علاقے کے اندر جہاں پاپولیشن بہت سکیٹرڈ ہے، انڈیکیٹرز تمام کے تمام سوشل اکنامک انڈیکیٹرز لویسٹ ہیں، اس میں جو ہے نا تھوڑا سا یہ اپروچ پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کی ہے کہ لوگوں کی شمولیت سے کام کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم جا کے ان کہیں کہ جی یہ پیسہ ہم آپ کو دے رہے ہیں یا آپ کے کام کے لیے، ان کو کہیں کہ جی آپ شمولیت اس میں اختیار کریں، بالکل، آپ لیڈ لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ صحیح، تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، دوسرا یہ کہ لوگوں کی اونرشپ ہوگی۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 4,500 قریب پروجیکٹ انفراسٹرکچر کے کیے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کی آپریشن مینٹیننس کے لیے 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمیونٹی خود اس کو مینیج کر رہی ہے، اس لیے کہ جب شروع میں وہ 20% اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اگر وہ بیلچہ مارتے ہیں ایکسکیویشن کے لیے، تو وہ سب سے پہلے تو بیلچہ اٹھائے گا نہیں اگر اس کو ضرورت نہیں ہے، اور ایک مرتبہ اس نے بیلچہ اٹھا لی وہ ساری زندگی بھولے گا نہیں اس کو۔ تو اس لیے ہماری جو اسکیم ہے، ہم نے کوئی 2 سال پہلے ایک اسٹڈی بھی کروائی کہ ہم نے 10 سالوں میں جو انفراسٹرکچر کام کیا جس پہ آپریشن مینٹیننس پہ ہم 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے ہیں، نہ گورنمنٹ دے رہی ہے، تو ان اسکیموں کی کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ 93% پروجیکٹ ہمارے 10 سال کے بعد بھی فنکشنل تھے۔ تو یہ جو پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ہے، لوگوں کی شمولیت، لوگوں کو موبلائز کرنا، ان کو آرگنائز کرنا، اور ان کے ذریعے منصوبہ سازی سے لے کے اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی مانیٹرنگ تک رول اگر آپ کمیونٹی کو دے دیں، اور ساتھ یقیناً جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو لویسٹ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اس کو انگیج کر لیں اس کی مانیٹرنگ کے اندر، تو ایک بہت زبردست ماڈل ہے کہ جس کے ذریعے بلوچستان کے اندر سے جو سوشل اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، ہم غربت میں کمی لا سکتے ہیں، اور جو لوگوں کی نیڈز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں میٹرنل مورٹیلٹی کے، موربیڈیٹی کے، انفینٹ مورٹیلٹی کے، ان کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لب لباب ہے جو ہماری فلاسفی کا، وہ یہ ہے کہ پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ، باٹم اپ اپروچ، گراس روٹ لیول سے آپ پلاننگ سے لے کے امپلیمنٹیشن تک لوگوں کو اختیار دیں، وہ اپنی زندگی میں خود مثبت تبدیلی لے آئیں گے۔ صرف ہم جیسے اداروں کا یا حکومت کے اداروں کا کام ٹیکنیکل بیک اسٹاپنگ ہے، فائنینشیل ریسورس ان کو پرووائڈ کرنا ہے، اور پھر اس کی مانیٹرنگ کریں کہ جی یہ پیسہ صحیح لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر سے غربت کو ختم نہ کر سکیں۔ صحیح، مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں لوکل جو پبلک ہو وہ پارٹیسپیٹ کرے، پارٹیسپیٹ ان کو کریں، ساتھ منظم ملایا طریقے جائے۔ سے پارٹیسپیٹ کریں۔ صحیح ہے سر، اب جس طریقے سے آپ نے یہ کام کیا ہے، BRSP کا وہ ریکارڈ جو آپ سے پہلے تھا اور وہ ریکارڈ جو آپ کی CEO بننے کے بعد ہوا ہے، تو بہت بڑا جو ہے نا، اگر ہم گراف میں دیکھیں تو بہت ساری تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ تو کیا ویژن آپ کا کیا ہے؟ کس طرح آپ ادھر بھی کام کر رہے ہیں ہر سیکٹر میں؟ کیونکہ ایک تو انسان ہر چیز میں، ہم صحافی ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے جرنلسٹ شوڈ نو اے لٹل بٹ اباؤٹ ایوری تھنگ۔ اب آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اب آپ کی جو زندگی ہے اس طریقے سے انگیج کر رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں سنبھال کیسے لیتے ہیں؟ بڑا آسان ہے جی، اگر آپ ایز انسان سوچیں کہ انسان کی کیا کیا ضروریات ہے، سب سے پہلے آپ وہاں سے سٹارٹ لیں، پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھیں، اس کے مطابق اپنے پلان کو ڈیزائن کریں، تو اس میں کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ جو ضروریات میری اور آپ کی ہیں وہ گاؤں کے بندے کی بھی ہیں۔ ہم تھوڑا بلیس لوگ ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس سروسز بھی بہتر ہیں، ہماری بچوں کی ایجوکیشن بھی بہتر